बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू नोआ सक्सेस सीरीज 2020। कहते हैं कि इंसान को उस वक्त तक मेहनत करनी चाहिए जब तक कि इंसान को खुद पर फख्र ना हो जाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में गुजरता वक्त तो नहीं देख सकता, लेकिन उस गुजरते हुए वक्त में बहुत कुछ देख लेता है, जैसे अता में छुपी हिकमत और ताख़ीर में पोशीदा सब्र का दर्स। CSS 2020 में कामयाबी हासिल करने वाली नोआ स्टार आमना मुजाहिद आज हमारे साथ मौजूद हैं। आमना की लोकेशन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हुई है। आमना अहले अदब भी हैं और अंग्रेजी में डिग्री याफ्ता भी हैं। आइए इनकी कामयाबी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। आमना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपकी लोकेशन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हुई है, विच इज़ दी ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस। तो आमना, आप मुझे ये बताएं कि आपके जो बैकग्राउंड है वो है इंग्लिश में और आपने स्विच किया है फ्रॉम इंग्लिश टू सिविल सर्विस। व्हाई? एक्चुअली मेरी शायद स्टोरी मुझे लगता है कि मासेस को अपील करेगी, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने देखा है ज़्यादातर वो अपनी फैमिली या अपने माँ बाप के कहने पर इस तरफ आते हैं, या एक ख्वाब होता है। CSS का इम्तिहान एक ऐसा इम्तिहान है जो मेरे ख्याल से कि हर मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि अगर ये कर सकें तो क्यों नहीं। तो मैं भी इसीलिए आई थी। मेरा अपना इंटरेस्ट जो है वो लिटरेचर की तरफ बहुत स्ट्रांगली था, लेकिन जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे अबू ने कहा कि अगर एक दफ़ा ये तुम ट्राई करो, और जिस तरह उन्होंने कहा तो मेरा ख़ुद भी इस तरफ फिर रुझान पैदा हुआ कि क्यों नहीं। अच्छा, तो CSS आपने स्विच कर लिया और आप एलोकेट भी हो गई। इट वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आना, आपने कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे हुए थे? मेरे पास US हिस्ट्री था, क्रिमिनोलॉजी था, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और जेंडर स्टडीज़। आना, पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस को, तो पॉलिटिकल साइंस इज़ वन सब्जेक्ट इन CSS जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम टारगेट हुआ है, उसमें हर दफ़ा अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो आप, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल साइंस का, तो आपने फिर भी पॉलिटिकल साइंस की, तो वॉज दिस द कंसिडरेशन व्हाइल यू वर ऑप्टिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस, या वो सब्जेक्ट भी आपको थोड़ा अपीलिंग लगा था? एक्चुअली शुरू में जब आप ये 200 सब्जेक्ट वाला ले रहे होते हैं तो आपके पास IR और पॉलिटिकल साइंस सबसे पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लिटरेचर का था तो IR मुझे वैसे ही मुश्किल लगती थी, और करंट अफेयर्स ये दोनों मेरे पेट पीव्स जैसे थे, तो इसलिए भी पॉलिटिकल साइंस की तरफ रुझान था। और फ़िलासफ़र्स कुछ लिटरेचर की वजह से मैं मानूस थी उन नामों से, तो ये भी वजह थी। आपने पॉलिटिकल साइंस की फिर तैयारी किस तरह से की? जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक है, आई थिंक कि सारा क्रेडिट जो हमें सर आमिर ने नोट्स बनवाए थे उनको जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनवाए थे हमें, और मैंने उसके आगे नहीं पढ़ा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर आप उसके अंदर जानने की कोशिश करें इन डेप्थ तो फिर आप फंस जाएंगे। बिल्कुल, दैट्स राइट। तो आमना, क्या आप लेक्चर के बाद अपने नोट्स भी बनाती थी, डिटेल नोट्स या शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी, या बस लेक्चर पढ़ के आपने कर लिया? बहुत से सब्जेक्ट आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपके टीचर्स इतने अच्छे होते हैं कि वही नोट्स काफ़ी रहते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, तो मिक्स था। दैट्स ट्रू। तो आमना, चलें पहले तो हम बात कर लेते हैं इंग्लिश एसे की, फिर हम आगे बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे भी आते हैं। तो इंग्लिश एसे जो है, मैं आपसे पहले भी जो आपके बाकी सारे CSS 2020 के एलोकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो एवरीबडी हैड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑफ गोइंग अबाउट इंग्लिश एसे। तो आपने इंग्लिश एसे की तैयारी किस तरह से की? डिड यू राइट अ लॉट ऑफ एसेज? डिड यू गेट योर एसेज चेक्ड एज वेल, या बस कहते हैं ना छक्का लग गया? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश का है, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। ये शायद अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि मुझे आदत थी रिसर्च बेस्ड ऐसे लिखने की। और जो आपको इम्प्रॉम्प्टू आता है एकदम से, तो फिर मुझसे नहीं लिखा जाता था। तो मैंने बिल्कुल 2 या 3 एसेज चेक कराए होंगे उससे पहले। लेकिन जो लोग पास करना चाहते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप अपनी बात को कंप्लीट करें। सब लोग ये नहीं जानते कि आपने एक पैराग्राफ में एक बात कंप्लीट कर देनी है, मतलब हर पैराग्राफ का कोई पॉइंट हो, कोई तुक हो। तो बस ये एक चीज़ है जो मेरी राइटिंग में, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड की वजह से है, कि आप राउंडेड लिखें, अपनी बात को कंक्लूड करें, हर पॉइंट को कंक्लूड करते जाएं, तो इट मेक्स सेंस, इट्स लॉजिकल।
تو آمنا ایک ہم بات کرتے ہیں انگلش پریسین کمپوزیشن کی. تو پریسی جو ہے وہ تو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے پریسین کمپوزیشن کے پیپر میں. تو اس کے لیے ڈیڈ یو اٹیمپٹ پاس پیپر پریسیز یا آپ نے رینڈم پیراگرافس کی پریسی کی؟ اور پریسی کے علاوہ باقی جو ڈفرینٹ پریسی اور کمپریہنشن کے علاوہ باقی جو لیٹ سپوز آپ کے پیرو ورڈز ہیں، ایڈیومیٹک فریزز ہیں، ٹرانسلیشن ہے، پنچویشن وغیرہ ہے، پریپوزیشنز وغیرہ ہیں، ان کی تیاری آپ نے کس طرح سے کی تھی؟ پریسی کی میں نے کافی زیادہ پریکٹس کی تھی کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بار بار پریکٹس کر کے ہی آتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ بار بار دیکھیں کہ کیا چیزیں آپ نکال سکتے ہیں. تو وہ ایک پریکٹس کا ہی عمل ہے. اور جہاں تک باقی پیئرز آف ورڈز اور پنکچویشن کی بات ہے تو اس کے لیے میں نے جی آر کی لسٹس وغیرہ یاد کی تھیں اور پنکچویشن وغیرہ کی بھی ایکسرسائزز پریکٹس کی تھی جتنی میکسیمم کر سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو جو پریسی ہے وہ آپ پھر آپ نے کہا آپ نے بہت ساری پریسیز اٹیمپٹ کی تھی، تو وہ آپ پاس پیپر سے کرتی ہوتی تھی؟ جی بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاس پیپر کی پریسی کو آپ اٹیمپٹ کر کے اس سے آپ اپنی اٹیمپٹ کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل. اور یہ جو پیر آف ورڈز وغیرہ ہیں وہ آپ نے کہاں سے تیار کیے تھے؟ یہ پیر آف ورڈز کی بھی کیونکہ جس ٹائم آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں اور بہت سارا مٹیریل شیئر کرنے والے آپ کے پاس چینلز ہوتے ہیں، تو آپ کو مل جاتا ہے انف مٹیریل. بس یہ کہ آپ سوچ لیں کہ اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر لیں کہ یہ اتنا میں نے کرنا ہے تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ، آگے ہم چلتے ہیں اسلامیات کی طرف. اب اسلامیات جو ہے ایسے پریسی کے بعد سب سے جو ایزیلی فیل ہونے والا سبجیکٹ ہے ان سے وہ اسلامیات ہے. بیکاز اسلامیات میں سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویدر ٹو آپٹ اٹ ان انگلش اور اردو. جب یہ ایمبیگوٹی کلیئر ہو جاتی ہے دین دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ یار اتنی زیادہ احادیث لکھنی پڑیں گی، اتنی زیادہ ان کے ترجمے یاد کرنے پڑیں گے، اور اگر انگلش میں رکھنا ہے تو پھر ترجمے جو ہیں وہ بھی انگلش میں یاد کرنے. تو ڈڈ یو attempt اسلامیات in English اور اردو, and did you write a lot of verses or translation of the verses or not? ایک تو اسلامیات مجھے سب کا مشورہ یہی تھا کہ انگلش میں اٹیمپٹ کریں کیونکہ ہم باقی بھی سارے پیپرس انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اردو میں کی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میری اردو کی رائٹنگ اچھی ہے تو اس کا ایج تھا، اور دوسرا یہ کہ بچپن سے کیونکہ اسلامیات اردو میں ہی پڑھتے ہیں تو مجھے تھا کہ آپ کو تھوڑا وہاں سے ایج ملے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے اردو میں ہی کی تھی اور تیاری بھی میں نے سیکنڈ ایئر کی کتاب سے ہی کی تھی کیونکہ جو چیزیں پہلے سے پڑھی ہوئی تھیں، لیکن ورسز وغیرہ میں نے بہت زیادہ نہیں لکھی، مطلب جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسی کی بیسس پہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ ورسز لکھنے سے زیادہ نمبر آ سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میرے بہت زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹ آلسو ڈپینڈز اپون کہ آپ کی ریٹینشن پاور کتنی ہوگی، بیکاز ناٹ ایوری بڈی کین میمورائز عربی میں آیات. تو آمنہ اگر ہم بات کریں آپ کی پاکستان افیئرس کے بارے میں، پاکستان افیئرس جو ہے اس کا جو پیٹرن ہے وہ وقتاً فوقتاً بدلتا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ کنٹمپریری کویشچنس آ رہے ہیں، ہسٹری کے سوالات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا آپ نے ہسٹوریکل پورشن بھی تیار کیا تھا یا صرف آپ نے کنٹمپریری ٹاپکس پہ فوکس کیا تھا؟ کیونکہ کنٹمپریری ٹاپکس آپ کے کرنٹ افیئرس کی تیاری کے ساتھ بھی کور ہو جاتے ہیں تو ان کی تو میں نے خصوصاً تیاری نہیں کی تھی. تو پاکستان افیئرس کا جہاں تک تعلق ہے پھر اس کے لیے میری تیاری ہسٹری پہ ہی زیادہ فوکس تھی. تو پھر میں نے ہسٹوریکل پورشن کیا تھا پری 1947 تو بہت زیادہ کیا تھا کیونکہ 1947 کے بعد والا آپ کو تھوڑا پاک اسٹڈیز کی وجہ سے اندازہ ہوتا ہے تو کیا تھا. لیکن میں نے تو آپ نے پیپر میں لائک ہسٹری والے کویشچنس اٹیمپٹ کیے تھے یا کنٹمپریری والے کویشچنس اٹیمپٹ کیے تھے؟ پیپر میں میں نے دونوں کا مکس تھا کیونکہ ہماری دفعہ جو پیپر آیا تھا اس میں کنٹمپریری کافی زیادہ پورشن تھا. ٹھیک ہے. تو کنٹمپریری والے بھی کرنے پڑے تھے. تو آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ پاکستان افیئرس جو ہے اس کے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کرنٹ افیئرس میں ہی کور ہو جاتے ہیں. تو کرنٹ افیئرس بذات خود ایک بہت ہی زیادہ ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے. تو آپ نے کرنٹ افیئرس کی اتنی واسٹ تیاری کو کس طرح جامع بنایا اپنے لیے؟ ڈڈ یو لائک یوز ٹو میک نوٹس آف کرنٹ افیئرس یا اس کے لیے بلٹ پوائنٹس نوٹس بناتی تھی؟ کون سے سورسز استعمال کرتی تھی آپ؟ کرنٹ افیئرس کے لیے جو سورسز میں استعمال کرتی تھی وہ زیادہ تر میگزینز ہوتے تھے جو آپ کو مل جاتے ہیں. سی ایس ایس سے ریلیٹڈ کافی میگزینس ہیں. اس کے علاوہ اچھی سائٹس جیسے کہ الجزیرہ یا فارن پالیسی کے آرٹیکلس پڑھ لینا، اور اس کے علاوہ جو نوٹس کیونکہ نوا میں سرفرید پڑھاتے ہیں اور ان کے لیکچرز بھی کافی کمپریہنسو ہوتے ہیں تو انہیں سے زیادہ انہیں سے کیا. تو آپ نے اپنے نوٹس بنائے تھے ڈیٹیل نوٹس یا ون پیج؟ بہت زیادہ ڈیٹیل نوٹس نہیں میں نے بنائے. تو اگر دیکھا جائے تو ایگزام جو ہے ایک دن میں 2 پیپر ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اب آپ کے لیے اس کی ریویژن کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے.
تو آپ اس ٹائم میں کیا کرتی تھی کہ اس لائک جو 2-2.5 گھنٹے پیپر کے درمیان میں ہوتے ہیں بالکل ان کے لیے ڈیڈ یو یوز ٹو میک نوٹس یا اس میں آپ صرف کہتے ریلیکس کر لوں؟ ان کے لیے میں نے 1 پیجرز بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ تھا کہ جس ٹائم آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی بھی ٹاپک پریپیئر کیا ہے تو اس ٹاپک میں سے آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ نے کیا ریٹین کیا, اس کی ایک آؤٹ لائن بنا لیں. تو وہ تاکہ جب اس ٹائم آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم سے آپ ریفریش ہو جاتا ہے دماغ میں کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. ٹھیک ہے. آنا آپ نے بتایا تھا کہ پولیٹیکل سائنس کے علاوہ آپ کا ایک کرمنالوجی بھی سبجیکٹ ہے, تو کرمنالوجی کی تیاری آپ نے کس طرح کی ہے؟ کرمنالوجی میرا خیال سے وہ سبجیکٹ ہے جس نے 2020 کے ایکسپیرینس کو بہت ٹف ٹائم بھی دیا ہے. اور وہ کیونکہ بہت تیزی سے بدلتا ہوا سبجیکٹ ہے, اس کا پیپر ہر سال ہی مختلف آتا ہے. تو اس کی تیاری جو ہے میں نے بک جو نوا کی تھی اکیڈمی کی جو بک تھی اس سے ہی زیادہ تر میں نے تیاری کی تھی, اور اپنے اس میں نوٹس میں نے بنائے تھے جتنا میں اس کو پڑھ سکتی تھی اس کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر دیکھا جائے تو یہ جو CSS کی تیاری ہے یہ بہت ایکسٹینسو تیاری ہے, تو اس کے لیے ون ہیز ٹو ریڈ اے لاٹ, لیکن اس ریڈنگ کے ساتھ ساتھ پرابیبلی رائٹنگ کا بھی بہت عمل دخل ہوگا. تو آپ کے نزدیک ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو رائٹ, پریکٹس رائٹنگ بیسیکلی, اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ لائک نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ایسے کی تو تیاری کر لیتے ہیں, لائک لکھتے رہتے لیکن جنرلی لیٹس سپوز US ہسٹری کا پیپر اٹھا لیا جائے کہ انٹرنیشنل ریلیشنس کا پیپر اٹھا لیا جائے تو ان کے پاس پیپرس کی پریکٹس نہیں کرتے اتنا زیادہ. تو آپ کے مطابق کتنا ضروری ہے کہ باقی سبجیکٹس کے پاس پیپرز بھی اٹیمپٹ کیے جائیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف انگلش ایسے کی پریکٹس کر لی جائے تو اوور آل ہیلپ کر دیتا ہے؟ میرے خیال سے اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیپر میں کتنا ڈیلیور کر پائیں گے, رائٹنگ کی پریکٹس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کتنا ڈیلیور کر پائیں گے, تو سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. جو آپ کو مطلب ایک انسان کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنی اچھی تیاری کر رہا ہوں. تو آئی تھنک اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ مچ یو رائٹ, اٹس اباؤٹ ہاؤ مچ یو انڈرسٹینڈ. تو اس کے اوپر اگر آپ کا فوکس صحیح ہے تو آئی تھنک اگر آپ بہت رائٹنگ پریکٹس نہیں بھی کرتے تو اٹس فائن, لیکن اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی, آپ کو اگر پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کنوے کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں, رائٹنگ میرا مسئلہ ہے یا نہیں, تو اگر آپ کا مسئلہ ہے تو ضرور آپ اس کے اوپر کام کریں. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپر کا ایک پریشر ہوتا ہے اور اس میں آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں, تو اس قسم کے دلاسے اپنے آپ کو نہ دیں. ویری ٹرو. تو آمنا پرابیبلی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کا انگلش کا بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ کو انگلش لکھنے میں تو مسئلہ نہیں ہوا ہوگا, بٹ لاٹ آف ایسپیرنٹس ان کا بیسک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی انگلش لینگویج میں پراپر سینٹینس اسٹرکچر اور لکھنا نہیں آ رہا ہوتا. تو ان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ بہت زیادہ سوال اٹیمپٹ کریں اور پاس پیپر کی تیاری کریں؟ بالکل. جہاں تک لینگویج کی بات ہے تو اگر آپ ایک چیز جانتے بھی ہیں اور اس کو کنوے نہیں کر پا رہے تو یہ تو مسئلہ بنے گا. تو جن لوگوں کو لینگویج کا مسئلہ ہے تو وہ تیاری سے پہلے میرا خیال سے وہ اپنی لینگویج کا مسئلہ ٹھیک کریں, کیونکہ پھر وہ آپ اپنے لیے پروسیس کو مزید مشکل بنا لیں گے جو کہ آلریڈی مشکل ہے. یس, ویری رائٹ. تو آمنا ایک تو ہم نے بات کر لی کہ جو لکھنا ہے دیٹ از آلسو نیسیسری. اب میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے تھوڑا بہت. آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کر لیا, دیٹ مینس یو مائٹ ہیو ہیڈ اے ویری ٹف ٹائم ٹیبل. آئی ایم ناٹ شیور, آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو دیٹ. تو جو ٹائم ٹیبل والی بات ہے کہ ڈیڈ یو میک ٹائم ٹیبل, کیا آپ نے رکھا ہوا تھا کہ میں نے اتنے گھنٹے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, اتنے گھنٹے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, یا آپ نے اس طرح سے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا کہ میں نے اتنے دنوں میں یہ سبجیکٹ مکمل کر لینا ہے؟ تو واٹ واز یور اسٹریٹجی؟ انگلش کو آپ نے روزانہ پڑھتی تھی یا آپ نے اینڈ پہ پڑھا؟ بیکاز ڈفرینٹ جو CSPs ہیں دے سے ڈفرینٹ تھنگس کہ ہم نے اینڈ کے لیے انگلش رکھ لی تھی, کچھ کہتے ہیں ہم نے روزانہ پڑھی تھی, تو آپ نے کس طرح کیا تھا؟ جہاں تک انگلش کی تیاری کا تعلق ہے تو جو آخری 2-3 مہینے تھے ان کے دوران میں ایس سی کی تیاری کری تھی ایک جگہ سے, تو وہ تو میں نے اس کے اوپر ہی چھوڑا ہوا تھا, اس کی پھر علاوہ میں نہیں کرتی تھی. لیکن جو باقی سبجیکٹس ہیں میں کہوں گی, میں انکریج کروں گی سب کو کہ ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں اور اپنے ٹائم ٹیبل کو وقتاً فوقتاً ریوائز کریں, کیونکہ اس پر آپ کیونکہ آپ کے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوتے ہیں. تو اگین میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو دلاسے نہیں دینے ہیں, پریکٹیکل بات کرنی ہے کہ اپنے ٹائم ٹو ٹائم آپ ریوائز کریں اور بار بار پلان کریں, کیونکہ بار بار پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح. تو ٹائم ٹو ٹائم ریوائز کرنے سے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ پھر آپ نے ریویژن کب کی تھی؟ لائک ریویژن جو ہے دیٹ از آلسو ویری نیسیسری, بیکاز اتنا زیادہ کورس ہوتا ہے وہ پھر دماغ میں ریٹین بھی نہیں رہ پاتا. تو ڈیڈ یو لائک وٹ واز یور ریویژن اسٹریٹجی؟ وہ آپ یہ کر سکتے ہیں, جو میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کچھ ٹائم کا کوشچن رکھ لیں.
مطلب آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنی تیاری جنوری کی 15 تاریخ تک ختم کر لینی ہے. مطلب میرا پیپر 15 جنوری کو ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ تھوڑا سا اس سے آگے بھی جاتے ہیں اور آپ کے پاس پھر بھی کچھ دن ہوتے ہیں. تو میرے فروری کے پہلے 10 دن بچ گئے تھے اور انہیں میں نے ریویژن کی تھی. تو آمنہ, اس پوری جرنی میں دیر آر ایکچولی اے لاٹ آف پیپل ہو سپورٹ اس. تو آپ کی اس پوری جرنی میں ور دیئر پیپل ہو آر بینگ سپورٹیو آف یو؟ جب میں ریٹن کی پریکٹس جب میں تیاری کر رہی تھی ریٹن کی, تب میں بہت ہی میرا مشکل سائیکل تھا کیونکہ میں جاب کر رہی تھی. تو اس ٹائم کوئی ساتھ دوست وغیرہ نہیں تھا, اکیلے اکیڈمی آنا جانا اور بہت سارا کچھ مینیج کری تھی. لیکن میں نے سیکھا اس سے کہ بہت مشکل جرنی ہے. تو جب میں انٹرویو کی تیاری کر رہی تھی تو لکیلی آئی ہیڈ اے ویری سپورٹیو گروپ آف فرینڈس, اور میرا سائیکولوجیکل گروپ کافی اچھا تھا. تو میں جو بھی لوگ تیاری کر رہے ہیں, اچھے گروپس بنانا اور اچھا اسٹڈیز سائیکل ہونا آپ کے پاس بہت میٹر کرتا ہے اچھی تیاری کے لیے. یس, ویری رائٹ, ویری رائٹ. تو اس پوری تیاری میں آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے رکھا؟ بیکاز دس از اے ویری ویری لانگ جرنی اور بندہ تھک جاتا ہے, ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیسے موٹیویٹ رکھا خود کو؟ میں یہی کہوں گی کہ آپ کا ایک سیٹ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ میں یہ کس لیے کر رہا ہوں. ایون یہ کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر اب میں یہ کر رہا ہوں تو میں نے یہ پورے دل سے کرنا ہے اور یہ میں نے اچیو کر کے رہنا ہے. تو یہی ہے کہ اچیو کر لینے کی جو جستجو ہوتی ہے وہ خود ہی آپ سے محنت کرا لیتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو آمنہ, اس پوری تیاری میں دیر آر لاٹ آف فیکٹرز وچ پلے پارٹ ان گیٹنگ سکسیسفل. تو آپ کے نزدیک اینڈ ایز پر یور ایکسپیرئنس آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے سفر میں وٹ از ون تھنگ وچ از کروشل فار CSS؟ ون تھنگ دیٹ وڈ بی کروشل فار CSS وڈ بی کہ آپ کو ہر دوسرے دن لگے گا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا اور یہ مجھ سے نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یو کین ناٹ گیو ان, آپ نے چلتے رہنا ہے. کیونکہ لیٹ سپوز آپ کی ہر سال کی ایک اٹیمپٹ ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کا سال ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک لمیٹڈ پروسیس ہے, ایک ایج کی لمٹ ہوتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ یہ سال تو پھر ضائع ہے, اس کو پوری محنت کے بعد ضائع کرتے ہیں. تو آپ نے اپنا میکسیمم دینا اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں. تو آمنہ, اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو زیادہ CSS کے ایسپیرنٹس ہیں وہ پنجاب سے ہوتے ہیں, کنسیڈرنگ دا پاپولیشن ریشو ان پنجاب, اور آپ کا خود بھی تعلق پنجاب سے ہے. تو آپ پاکستان کے CSS ایسپیرنٹس کو اور بالخصوص پنجاب کے CSS ایسپیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے ضروری ہے, یا اپنے آپ کو ڈی موٹیویشن سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک بیک اپ پلان ہو. تو اپنی ساری کشتیاں نہ جلائیں, اس کے لیے اس کو ساتھ ساتھ کریں اور پوری محنت کریں. لیکن اپنا بھی میرا یہی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ساتھ ساتھ ماسٹرز پرسو کیا اس کے. تو میں یہی کہوں گی کہ ساتھ ساتھ ایک بیک اپ پلان رکھیں, اور یہ کہ محنت کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ آمنہ آپ کا کہ آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں اور بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارے CSS کے ایسپیرنٹس کو بتایا کہ کس طرح وہ ہر سبجیکٹ کی تیاری کر سکتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ, اور ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی کامیابی کا صلہ جلد عطا فرمائے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ایوری ون. آج ہمارے ساتھ موجود تھی آمنہ مجاہد, جن کی لوکیشن پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں ہوئی ہے. آمنہ نے بہت ہی باریکی سے بتایا کہ کس طرح سے CSS کے ریٹن ایگزامینیشن کی تیاری کی جا سکتی ہے اور کون سے ڈوز اور ڈونٹس ہونے چاہیے CSS کی تیاری میں. ہم آئیں گے آپ کی خدمت میں ایک نئی کامیابی کی داستان لے کر. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.